अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और सुबह के वक्त कोशिश करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में मसाइल के ऊपर की जाए, समझने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ और ये जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हमेशा बात करते हैं हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी है, रियासत को किरदार अदा करना चाहिए। न हम दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम बहैसियत इस मुल्क में रहने वाले लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर बात होती रहती है। एक तो तरबियत नहीं, तालीम का कहत है और फिर ये कि वसाइल भी नहीं, और इस तरह रियासत ने भी एक ज़िम्मेदारी जो है एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को जो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है तालीम, उससे महरूम रखा। और होना तो ये चाहिए था। आज जिस मौके पर हम खड़े हैं, तकरीबन 78 साल जो है वो ये हमारे होने वाले हैं या जा रहे हैं उस तरफ, आप ये समझ लीजिए। तो इस वक्त तक बहुत सारे मामलात के अंदर खुद कफील हो जाना चाहिए था। बहुत सारे मामलात के अंदर अब तक जो है वो बेहतरी आ जानी चाहिए थी, ताहम आज भी मामलात वही सतही नौइयत के हैं और आज भी उन्हीं मामलात से नबर्द आज़माएँ। अब ये समझ लीजिए कि अब शहर कराची में इस वक्त जहाँ से हम ये प्रोग्राम नशर कर रहे हैं आपके लिए, शहर कराची में इस वक्त मौजूद हैं। गुज़िश्ता रात बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और बारिश का बहुत फौर सी एक पड़ी है, एक मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ और उसके बाद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। रात भर कराची के तमाम ही छोटे बड़े इलाकों से शिकायत मौसूल होती रही। सुबह के वक्त जब पैगाम देखे कि बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिसकी वजह से जब सुबह लोग उठते हैं, या बिल्कुल नई बात नहीं है, ये बार बार दोहराना भी बड़ा अजीब लगता है। तो ये रात के आधे पहर जब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होगा और सुबह सवेरे तक जारी रहेगा, बहुत सारे इलाकों में ताहाल बिजली नहीं, अभी भी मैसेज आ रहे थे कि आपका प्रोग्राम नहीं देख पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इसके साथ साथ गैस की बंदिश और दीगर मसाइल है। तो कहने का मकसद ये है, अर्ज़ ये है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मसाइल आज जूं के तूं हैं, अपनी जगह मौजूद हैं। अब इस पे क्या बात की जाए कि सियासी मामलात क्या हैं और किस तरह उनको बेहतर बनाया जाए, क्या किसकी ज़िम्मेदारी है, किस तरह पूरी करनी, मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। और फिर दीगर मामलात के हवाले से भी अब लोगों की शिकायत सामने आ रही हैं, इंटरनेट के बंदिश के हवाले से या स्लो स्पीड के हवाले से। अब ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत ये भी बन चुकी है। बहरहाल जो कुछ हुआ है उसके बाद तो ये नागुज़ीर हो चुका था कि इस तरह का फ़ैसला किया जाए, इन तमाम चीज़ों का रास्ता रोका जाए, ख़ास तौर पे जो फ़ेक न्यूज़ और इस तरह के मामलात हैं। बहरहाल इसके ऊपर बहस हो सकती है, लोगों की मुख्तलिफ इसके ऊपर आरा है। एक टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही तमाम उमूर जो हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं। किसी भी शोबे में आप जाएँ उसके ऊपर आपको टेक्नोलॉजी का गलबा नज़र आएगा। मगर जब टेक्नोलॉजी में आप पीछे चले जाएंगे, जब इंटरनेट के दौर के अंदर जहाँ पे 5G और इससे आगे की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अगर आप स्लो स्पीड के मामलात के सामने अगर आपका रहेगा मामला, तो बहुत सारे काम आपको मुतासर होंगे। बहरहाल इसके ऊपर मैंने जैसे कहा कि बात हो सकती है और करने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो सियासी मामलात हैं उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करें। मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और उनसे मैं कोशिश करूँगा इन मामलात पर गुफ्तगू करूँ। सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान अनवर खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं सीनियर, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए नासिर रियाज साहब, आप भी तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं हमारे साथ, बड़ी अच्छी मईशत पर और सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, गिरफ्त भी रखते हैं। उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जनाब नासिर रियाज साहब। अनवर साहब, टेक्नोलॉजी का अभी मैंने जैसे हवाला दिया है, अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अब इसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत है। ये जो कुछ हो रहा है इंटरनेट के ज़रिए, जो कुछ हमने नुकसानात उठाए हैं, उसके बाद ये सोचने पे मजबूर हैं कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी बहुत सारे मामलात हैं, इर्तिकाई मराहिल में, हमें उसका ज़्यादा इल्म नहीं है। अब इंटरनेट का भी इस्तेमाल जिस तरह शुरू हुआ, हमारे यहाँ तामीराती काम हमेशा से कम होते हैं, उसका मनफी इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तालीम हमारे पास है नहीं, तरबियत फुकदान है, और उसके बाद फिर जब ये हाथ में आया है तो लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगर ये चैलेंज हमें इस वक्त दरपेश है, उसका सामना भी करना है और साथ में आगे भी बढ़ना है, कैसे मुमकिन हो, ये ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टेक्नोलॉजी है
اور خاص طور پہ ہمارا جو اس کے ساتھ ایک جو عام لوگ جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں جی اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جب ریڈیو انوینٹ ہوا تھا, بالکل صحیح. ٹیلی ویژن ہوا تھا, تو اس کی انوینشن کے لیے اس کو ایجاد کرنے کے پیچھے, یا بلب جیسے ایجاد ہوا تھا روشنی, تو اس کے پیچھے ایک پازیٹیو موٹیوز تھے کہ یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے. روشنی بلب کو دیکھ لیں, ریڈیو کو دیکھ لیں, ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں, انسانیت کے لیے فلاح کے لیے تھا. اس کے بعد مزید چیزیں ایجاد ہوتی گئی, دنیا ترقی کرتی گئی. اور یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں کہ جب دنیا ریسٹ آف دا ورلڈ, پاکستان کے علاوہ ہم کہیں کہ ریسٹ آف دا ورلڈ, اور خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ جتنی ترقی کرتے تھے ہم تھوڑا سا ان کے پیچھے تھے. ہم وہاں پہنچے جہاں وہ 50 سال پہلے تھے, ہم وہاں پہنچ گئے. جہاں وہ پھر 50 سال پہلے تھے, ہم 50 سال تو کچھ عرصے بعد ہم وہاں پہنچ گئے. ہم وہاں پہنچ رہے ہیں, اور الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا ملک اور جو باقی ترقی یافتہ ملک ہیں, ترقی پذیر ملک ہیں, اور جو بیکورڈ کنٹریز ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ایک وقت میں کہیں نہ کہیں آ کے مل جائیں گے. اللہ کرے وہ وقت آئے. مگر اب اس کو ختم کرنے کے لیے ان چیزوں کو جب آ گئیں دنیا کے اندر, انٹروڈیوس ہو گئیں, تو اس کا صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی ہے. اور یہ ازل سے دنیا کے اندر جو ہمارے شر ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے نا, میں پہلے شر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اچھائی کی بات تو ہے ہی ہے, وہ تو دنیا ہے اسی لیے, مگر شر ہے اور وہ تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے اس کی. تو اسی طرح کے جو شر پسند لوگ ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں, وہ نہیں دیکھتے, وہ اچھائی کی طرف نہیں دیکھتے, وہ اچھے کاموں کو نہیں دیکھتے, نہیں سمجھتے. تو وہ اس کے اندر آ کر ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کرے. ہم عام لوگوں میں سنتے ہیں جی پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. صرف پاکستانی اس طرح نہیں کرتے, پوری دنیا کے اندر ابھی نیٹ کا یا اس کا یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کا غلط استعمال سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں میں ہوتا ہوگا جن ملکوں میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہر چیز جہاں پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے, اچھائی کے لیے بھی زیادہ استعمال ہوتی ہوگی اور برائی کے لیے بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے. اب اس کے اوپر سوچنا یہ ہے کہ اس برائی کو ختم کیسے کیا جائے یا کم کیسے کیا جائے. اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اس پازیٹیو چیز کو جڑ سے اتار کے پھینک نہیں دینا چاہیے. ہمارے ملک میں ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے, ابھی چند دن پہلے اور اس سے بھی کچھ دن پہلے, شاید آج تک چل رہا ہے اور ابھی صحیح ہو گیا ہوگا, ہم نے اس کے سپیڈ کو سلو کر دیا. اب سپیڈ سلو کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ فائر وال لگا دی کہ کر دیا جی, اس سے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ حاصل کیا ہوگا کسی کو. الٹیمیٹلی نقصان ہوا ہوگا لوگوں کا, ذاتی طور پہ بھی کچھ لوگوں کا نقصان ہوا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس نیٹ کے اوپر اپنے روزگار چلاتے ہیں, ان کو بھی نقصان ہوا ہوگا. تو اس کا یہ نہیں ہے, اس کے لیے یہ کہ جو اصل یعنی کہ وہ جیسے وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا کہ وہ اردو میں کہ خشک لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے. تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو کہ اپنے روزگار کما رہے ہیں یا اور بزنس کر رہے ہیں اس قسم کا بڑا, یا کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو پازیٹیو ہے, ان لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں, آپ جو یعنی کہ اوپر جیسے ہمارے ایسے ادارے ہیں جو اس کو ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے والے, ان کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچیں جو لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں کو, اب کل میں ایک ایسی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انگلینڈ کی تھی کہ یا امریکہ کی تھی, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد رہا, کہ اس میں کہ یہاں بھی لوگ جو غلط نیٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو گھر میں اندر گھس کے پولیس اٹھاتی ہے. تو یہاں بھی آپ کریں, اس کے لیے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر پازیٹیو کام ہوگا یہ والا, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے پازیٹیولی, اور بندے کو پتہ ہوگا ہاں اس شخص نے غلط کیا ہے, آپ جو صحیح ہے اس کو بھی ساتھ وہی آپ کا رویہ, اور جو غلط اس کے ساتھ بھی رویہ سیم ہے. اور اس کی جو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمارا جو طریقہ کار ہے فی الحال صحیح نہیں ہے. تو اس کو جو ہمارے ادارے ہیں کرتے درتے اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں, ان کو ایک دفعہ پھر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں کہ
فیک نیوز اور جو شر پسندی وہ کم سے کم ہو اور ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے آپ کے خیال میں کہ اس چیز کو جانچا جائے کہ اگر کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو اس تک پہنچا جائے, بجائے اس کے کہ اس طرح سے اسپیڈ کو کم کیا جائے. یہ آپ کی رائے. جی ناصر صاحب, یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسے اس کے استعمال کو صحیح بنایا جائے. یہ تو بڑا مشکل ہے کیونکہ ظاہر تعلیم نہیں ہے, اور جہاں شعور نہ ہو وہاں تو پھر اس کا استعمال, جیسے ابھی انور بھائی نے کہا بالکل صحیح کہ شر پسند عناصر ضرور ہوتے ہیں, تعداد میں تھوڑی ہوتے ہیں, لیکن یہاں تعداد میں زیادہ جب ہو جائیں پھر کیسے روکا جائے, فرمائیے گا. جی یاسر بھائی بہت شکریہ, بڑی خوشی ہوئی. بات تو ساری صحیح ہے جی, لیکن اس میں کچھ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. میں خود بھی اس میں انوالو رہا ہوں آئی ٹی کے بزنس میں, اور اس بات معاملے کو بہت بہتر سمجھتا ہوں. ہم اپنے آفیسز میں آج آپ کو بھی یاد ہوگا شاید, جب بھی یہ نیا انٹرنیٹ آیا تھا تو آفیسز میں اور اپنا جو نیٹ ورکنگ کی ہوتی ہے تو وہاں ہم یہ فائر والز وغیرہ اور اس ٹائپ کے سافٹ ویئر لگاتے تھے تاکہ ایکٹیویٹی جو پورے آفس کی ایکٹیویٹی وہ چیک کی جائے. ٹھیک ہے, اس کی انسٹالیشن والا بندہ بڑا ایکسپرٹ قسم کا ہوتا تھا, اس میں انسٹالیشن میں بڑا ٹائم لگتا تھا, بعض اوقات اس میں ایرر بھی آ جاتی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ ڈسرپشن ہوتی تھی. لیکن اوور آل موٹیو کیا ہوتا تھا کہ مثال طور پہ جیسے آپ کو میں صرف ایک کمپیوٹر کے اوپر بتاؤں, انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ جیسے کام ہو رہا ہوتا تو اس میں بھی چیک اینڈ بیلنس لگے ہوتے ہیں کہ آپ +18 کی کون کون سی ویب سائٹس دیکھنی ہے اور فلانی ہر کسی کے, تاکہ آپ کے بچوں کے اوپر کوئی فلٹرس لگے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اثر نہ پڑے ان کے اوپر. اسی طرح آفیسز میں کیا ہوتا ہے, جب نیٹ ورکنگ میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو جو اسٹاف کام کر رہا ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ صرف کنسنٹریٹ اس کام پہ کرے, تو کئی سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. ان کو جو ایکسیس جو ہے ان کی لمیٹڈ کر دی جاتی ہے. کمپیوٹر ضرور ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ایکسیس صرف ان ویب سائٹس پہ ہوتی ہے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے, ڈیٹا انٹری ہے یا اور جو بھی انہوں نے سافٹ ویئر جو کام کرنا ہے اس پہ. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک سافٹ ویئر لگایا جاتا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو ہم فائر وال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے صرف ایک نیٹ ورکنگ اور اس کے اوپر, وہ بھی بہت ٹپیکل قسم کا ہوتا ہے. اب یہ آ گیا ملک کا معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کو بہت اچھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی 95% 90% یہ جو ہے فیک نیوز چل رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے قوم کا مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا تھا مسلسل. جو پازیٹیو چیز بھی ہے اس کو بھی نیگیٹو بنا کے انہوں نے اس طرح سے پیش کیا گیا ہے پچھلے گزشتہ چند سالوں میں کہ ہر بندہ سمجھ جائے شاید ہم لوگ تو شاید کہیں سب سے دنیا کی سب سے گھٹیا جگہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ ملک تو تباہ ہونے والا ہے اور یہ فلانا ہو رہا ہے ڈمکانا ہو رہا ہے. دیکھیں پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ ملک ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا, آپ کا بچ گئے ہم, اس کے بعد ہم سب چل رہے ہیں. آپ کا جو آپ کہتے تھے ہمیں 1000 کا بھی پیٹرول ہو جائے تب بھی ہمیں یہی قبول ہے یا پیار ہے, آج نہیں ہوا. آج پیٹرول وہی ہے, آج ڈالر بھی وہی ہے, سب کچھ ہے. تو اسٹیبلٹی 2 سال سے ڈالر ایک ہی ریٹ پہ آپ کا اٹکا ہوا ہے, اس سے زیادہ اسٹیبلٹی آپ کو کیا چاہیے. ایکسٹرنل ڈیٹس آپ کے کنٹرول ہو گئے ہیں اس وقت. پاکستان کی ابھی کل کی نیوز ہے کہ پاکستان کا لوئسٹ ہو گیا ہے ڈیٹ ٹو ایکسٹرنل ڈیٹ, جی ڈی پی ٹو ایکسٹرنل ڈیٹ ریشو جو ہے 26% پہ آ گیا, جو 37% پہ چلا گیا تھا. تو پاکستان از گوئنگ ٹو امپروو, ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کر رہا ہے. اور وہ زمانے کے دیکھیں یہ کیوں ہوا ہے, اس کے لیے ایک بہت ہی ان تک محنت کی گئی ہے. اس میں فائر وال, اب میں صرف کیونکہ ٹاپک اس وقت فائر وال کا ہے میں اس کو اسپیسیفک کرتا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فلٹرس ہوتے ہیں کہ آپ کی پکچرس وغیرہ ہیں یا ویڈیوز ہیں یا ایسے مواد جو اینٹی اسٹیٹ مواد ہوتا ہے اور جو جھوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا صحیح بات کو بھی جھوٹ کر کے بولا جائے, نیگیٹو کر کے بولا جائے, اس کو کنٹرول کرنا بڑا سخت ضروری ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا یو ای میں سب سے زیادہ ہے. یو ای میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں آگ بھی لگ جائے گا, کوئی دھماکہ بھی ہو جائے گا, وہ دکھائیں گے کہ جی بڑی اچھی دنیا چل رہی ہے, فرسٹ کلاس چل رہا ہے, کوئی بتانے کی اجازت نہیں ہے, کہیں بھی کچھ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی جگہ کئی جگہ میزائل اٹیک ہوئے ہیں آپ کے مڈل ایسٹ میں, سارا کس کو پتہ لگا ہے. چپ, ایسی خاموشی کچھ نہیں, انہوں نے شو کیا بڑا اچھا. دیکھیں غلط بات ٹھیک ہے, غلط بات ہلکی سی بتا لگی, لیکن یہ میڈیا کی آزادی کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو ملک کو قوم کے کمپرومائز کرنے لگ جائیں. اس میں پھر یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس کچھ جو فورن جو ہماری رپورٹس جو آ رہی ہیں کہ آس پاس کے پڑوسی ملکوں سے زیادہ مواد آ رہا تھا اور وہ ہمارے یہاں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا جو کہ غلط ہے, تو اس کے لیے فائر وال انسٹالیشن یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا معاملہ آ گیا تھا. یہ بہت ہی ضروری ہے فائر. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں.
چائنا جب یہ انسٹالیشن کی تھی کوئی 2 سال پہلے کی, ان کو 3 مہینے بند رہا تھا ان کا انٹرنیٹ, بہت سلو ہو گیا تھا ان کا, انہوں نے پورا چائنا کور کیا تھا. پاکستان والے تو بہت تیزی سے کام کر گئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا انٹرنیٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف آپ کی واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ صرف ڈاؤن لوڈنگ جو وائس میسیجز اور وہ بھی ڈیٹا جو آپ موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہیں اس میں وائی فائی جو آپ کا براڈ بینڈ چل رہا ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی پورے ملک سلو ہو گیا, ایکسپورٹس کم ہو گئی, یہ اگین نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. کوئی کچھ نہیں ہوا, ہر کوئی بالکل صحیح چل رہا ہے الحمدللہ. پاکستان بہترین. اور یہ آپ کا اچھا فیس بک بھی صحیح چل رہا تھا آپ کا, اور بھی جو سوشل میڈیا ہے آپ کی ویب سائٹ سے جو ہے ای میلس ٹرانزیکشن صحیح چل رہی ہیں, ہر چیز صحیح ہے. کیا صرف ایک واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ کا کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے امیج تو آپ اس کے اوپر ملک و قوم کو آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارے جو سروس پرووائڈرز ہیں نا خاص طور پہ وہ بھی ان کی پرفارمنس کا, ہمارے یہاں تو خیر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ورسٹ پرفارمنس ہے. کہ اب میں نام تو نہیں لے سکتا, وہ جتنے بھی سیلولر کمپنیز ہیں جن کا موبائل ڈاٹا ہم یوز کرتے ہیں, ورسٹ آپ کو سروس اس سے پہلے بھی مل رہی تھی, اس وقت کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ورسٹ سروس دیتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کا انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہوتا. جی دنیا 5G پہ جا رہی ہے, 4G کا, یہ 3G پہ آ جاتا ہے ان کا سسٹم. کئی جگہ وہ چل ہی نہیں رہا ہوتا نا سسٹم ان کا, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور وہ چھپ گیا اس بات پہ کہ جی یہ فائر وال کے اوپر. فائر وال اب دیکھیں فائر وال کے ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. کئی جگہ انہوں نے ایسی انفارمیشن لی اور لوگوں کو پکڑا ہے, جس طرح بھائی صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح, انہوں نے جا کے گھروں سے پکڑا ہے لوگوں کو, جو وہ آئی پی ٹریس کر کے. اب آپ کر کے تو دیکھیں ذرا, جو آپ کو پتہ لگے گا کس طرح سے پکڑا جائے گا. FIA اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے الحمدللہ, بہت بہتر جا رہا ہے. جو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہو گیا, اور یہ بہتر, ہاں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کئی آپ غلط پکچر اپلوڈ تو کر کے دیکھیں, دیر لگتی ہے اس کو اپلوڈ ہونے میں, کوئی اگر وہ پہلے چیک ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے جو پوری, اور یہ بہت ضروری ہے ہر ملک میں, امریکہ میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں 16 ان کے یہ ایکولوک سینٹرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں. اس وقت سے کر رہے ہیں جب یہ سائبر نیٹ اور وہ شروع کی جو برین نیٹ والا یہ تھا ای میل, اس وقت سے یہ ایک ای میل کو فلٹر کرتے ہیں. جہاں کوئی ان کے کی ورڈز آ جاتے ہیں لائک پریزیڈنٹ ہے یا کوئی ان کے جیسے دہشت گرد تنظیم کے, تو اس کو فوراً اس کو اٹکنے. لیکن کیا فاسٹ سسٹم ہے اس کو. تو یہی اب پاکستان میں ضرورت ہو گئی تھی کیسے, تو اس میں ظاہر بات ہے پاکستان میں نہیں کیا تھا, لیکن اب کیا تو اچھا کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اور اس میں اب بالکل صحیح ہو گیا, اب نارمل ہو رہا ہے. کئی جگہ ہے پرابلم, لیکن وہ صرف اس اسپیسیفک واٹس ایپ پہ ہے اور کہیں بھی کوئی مسئلہ اور کسی اپلیکیشن پہ نہیں ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں. بہرحال تو یہ دو مختلف آ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب صورتحال میں یقیناً بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور دوسرا انور صاحب نے کہا کہ یقیناً اب یہ جو اس وقت ٹیکنالوجی کی ایک ریس ہے پوری دنیا میں, اگر اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو پھر ان تمام چیزوں کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ دو مختلف رائے. اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان یہاں تشریف فرمائے, اور بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے. جو پاکستان میں اس وقت فائر وال کا جو معاملہ سامنے آیا, اس کے بعد سے یہ شکایات موصول ہونا شروع ہوئی. ناصر صاحب کچھ دیر پہلے بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے وجہ بھی بتائی اور یہ کیوں ضروری ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت فی زمانہ کیونکہ انٹرنیٹ سے بہت سارے کام جو وہ ہو رہے ہیں, بہت سارے ادارے اس کے اوپر چل رہے ہیں, اس کے ذریعے ڈیٹا کی جو وہ ترسیل ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر اسپیڈ میں کمی آتی ہے تو کیا کیا مسائل ہیں, ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اسی مناسبت سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی. انور صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, وقت کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ ہمیں ویسے بہت سارے اور دیگر چیلنجز ہیں جو شاید اس وقت دنیا میں اور کسی ملک کے اندر نہ ہوں, مثال کے طور پہ پینے کا صاف پانی, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, سیوریج کی لائنز آپ کی بہہ رہی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید اب دنیا میں ان کے اوپر کہیں بات نہیں ہوتی, یا میرا نہیں خیال کہ کہیں وہاں یہ مسئلہ رہ گیا ہوگا کہ سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں پروگرام کرنا پڑ رہا ہے, ٹیمیں بھیجنی پڑ رہی ہیں. کیا اس کے اوپر کہیں گے کہ یہ بھی تو ہمارے لیے بڑے اہم مسائل ہیں؟ جی فرمائیے گا. اس میں جو بیسک چیز ہے وہ گورننس کا فقدان ہے. بہت اچھی بات آپ نے. اگر گورننس کی طرف توجہ دی جائے
کیونکہ ہمارے ٹاپ لیڈرشپ جو کہ ہیڈ آف گورنمنٹ یا گورنمنٹ پارلیمنٹ ہم کہہ لیں، کابینہ کہہ لیں، تو وہاں سے یہ کسی بھی ایم این اے یا ایم پی اے جو ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ سڑک ٹھیک کرنا، بہت اچھی بات ہے، یا کھڈا ٹھیک کرنا. اور ہماری نظریں انہیں ہم آپ کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں، آپ کو وہ مانگتے بھی ووٹ وہ مانگتے بھی ووٹ کہ آپ کے یہ کام ہو پانی جائیں گا. آپ کو ڈلوا دوں گا لائن. یہ بیسیکلی سسٹم، اور سسٹم بھی گورننس سے بنے گا. تو اس سسٹم کو جب کبھی یہ بی ڈی ممبرز ہوتے تھے، پھر ابھی یہ جیسے ہمارا یہ ابھی کونسلرز ہیں، اور ہمارا یہ میئرشپ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی، بلدیات. جی بلدیات. یہ بلدیات جو ہے، بلدیات کو زیادہ اس کو کنسنٹریشن سے اس کو چیزوں کو کہتے ہیں نا، بہت قریب باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھنا ان کا کام ہے، اور ان کے اوپر نظر رکھنا ان کا کام ہے جو بڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کون ہیں میئر کراچی کے؟ مرتضی واہب صاحب. کدھر ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا، بڑا ہی عرصہ ہو گیا ان کو. میں نام بھول گیا تھا اس لیے نا، کیونکہ روزانہ ہم ٹی وی پہ کراچی لوکل خبریں ہم دیکھتے ہیں، کراچی کی لوکل چینلز ہیں. یہ جو واٹس ایپ والا ہے، یوٹیوب ہے، جس کا فیس بک ہے، اس پہ تو وہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ بہت زیادہ آئے تھے، وہ بھی آئے تھے، جیسے مصطفیٰ کمال بھی کبھی بہت زیادہ آئے تھے. تو اب وہ نظر نہیں آ رہے. پچھلے اللہ خیر کرے، اللہ صحت دے، اگر بیمار ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کچھ بھی، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آئے. ان بارشوں سے پہلے، ان بارشوں کے بعد ان کا کوئی بیان میری نظر سے نہیں گزرا. ہو سکتا ہے میں پیچھے ہوں. تو یہ جو سارا کام ہے ان سڑکوں کا، ان چیزوں کا، یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. وہ کچھ جو بڑے لیول پہ ہوتا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور بڑے لیول کا جو ہوتا ہے وہ موٹر ویز ٹائپ اس طرح کی چیزیں، یہ فیڈرل کا. تو اس کا ہے کہ اس کو سسٹم کو ہم نے سیدھا نہیں کیا ہوا. ہم جب وہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں فنڈز نہیں آ رہے، فنڈز انہوں نے دینے، وہ کہتے ہیں جی فنڈز انہوں نے دینے ہیں، تو یہ سسٹم میں گڑبڑی پیدا کی گئی ہوئی ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ لکونے رہتے رہیں اور معاملات آگے بڑھتے رہے. اس کو دیکھنے کے لیے جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جب تک وہ عوام کے لیے، عوام کی خاطر، یعنی کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بچے کو بھی پتہ نا طریقہ کار کیا ہے اس کا حل کرنے کا، مگر کرتے نہیں ہیں. ابھی ہم کچھ عرصہ پہلے، جولائی کی بات کر لوں میں، ایک ماہ پہلے میں نے بہت ساری سڑکوں پہ میں کراچی کے گزرا ہوں، اور ابھی بھی گزرا ہوں. ابھی میں آیا ہوں نا، ابھی آتے میں نے دیکھا یار سڑک کیا ہے. ابھی یہ ہمارے پیچھے سے شارع فیصل سے لے کے طارق روڈ میں بیچ میں بالکل وہ بجری پڑی ہوئی ہے، وہ اتر گیا. اور جس وقت یہ کام ہوا تھا، جس کنٹریکٹر نے کیا تھا، اس کو آج چلو اس وقت تو ہو گیا، آج پوچھے نا، آج اس کو لائیں کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے جو اپنا یہ میئر ہیں، اس کو اگر میئر کے انڈر کام ہوا ہے اور اگر پروونشل گورنمنٹ کے انڈر کام ہوا ہے تو وہ صرف اس ایک جو پٹی ہے، طارق روڈ ہے، جو طارق روڈ میں، اس میں اگر فرض کریں وہ 20 گز بھی ہے، وہ جس نے بنایا اس کو لا کے صرف کھڑا کرے اور اس کو لائیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر ہو. ایف آئی آر عدالت میں، یا عدالت اس پہ بات چیت کرے. ایف آئی آر کن چیزوں پہ ہو رہی ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. ایف آئی آر ان چیزوں پہ ہونی چاہیے جو ملک و قوم کے تباہی کر رہے ہیں. انہوں نے اس میں وہ تارکول کم ڈالی ہوگی، بجری دوسری قسم کی ڈالی ہوگی، ذرا سی، اور بارشیں کوئی اتنی تیز ہوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی بارش ہو رہی ہے، اور بارش کے ساتھ اور رکشہ گزرنے سے وہ خراب ہو گیا سڑکیں. یہ بات بالکل درست ہے. ناصر بھائی، ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اوپر تو ہم بات کرتے آئے ہیں. انور بھائی نے تو نشاندہی کی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. جو پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں لوگوں کے، وہ بھی یہی سننا چاہ رہے ہیں، وہ بھی یہی شکایتیں کر رہے ہیں. آپ فرمائیے، آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جیسے بھائی نے طارق روڈ کی بات کی، بالکل صحیح کہا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو آپ کالا پل سے ایف ٹی سی کی طرف آتے ہیں وہ بھی ادھر چکی ہے روڈ. تو کئی اور بھی ایسی ہوں گی جہاں پہ ابھی میں نہیں گیا ہوں، اور وہ پورا شہر میں بتانا شروع کروں گا تو پروگرام تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو وہ لیکن میں جو دیکھیں، جو پہلے طارق روڈ کی بات کر لیتے ہیں. طارق روڈ انہوں نے میرا خیال ہے
جو چیئرمین PPP ہیں انہوں نے اپنی نگرانی میں اس کو بڑا اسپیشل بنایا تھا, اس کا افتتاح بھی کیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے. بڑا اچھا کارپیٹڈ روڈ رہی تھی اور بڑا عرصہ چلتی رہی اس کو, ٹھیک ہے. پھر اچانک ہم نے دیکھا سائڈ میں کھڈے کر دیے گئے اس میں, ٹھیک ہے, اور لائنیں ڈالی گئیں اس میں. وہ کارپیٹڈ روڈ کو اکھاڑ کے پورا کا پورا جو ہے وہ لائنیں ڈال کے, اب وہ لائنیں جو تھیں وہ دیکھیں میں روٹ کاز کی طرف جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ لائنیں جو تھیں پانی کی تھیں یا سیوریج کی تھیں, وہ لیک کر کے نیچے سے انہوں نے مار کیا, وہ روڈ کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. اب دیکھیں اس میں اب کس کو قصوروار, آپ کس کو قصوروار دیں گے؟ آپ جو جس واٹر بورڈ کو دیں گے, جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے اس کو دیں گے, یا بلدیہ کو دیں گے, یا کس کو, یا یہ چیئرمین PPP کو دیں گے؟ انہوں نے تو اپنی نگرانی میں بڑی سی کارپیٹڈ روڈ بنوائی, لیکن نیچے سے پتہ لگا لیکن یہ تو ان کا کام ہے نا کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیا جائے. جب پروجیکٹ اگر آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہوتی ہے, یہ تو اب میرے خیال میں جہاں پر اب جس دور میں رہ رہے ہیں اب تو ہمیں کسی سے اسسٹنس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹیلی فون کے اوپر آپ کے پاس AI موجود ہے, اگر آپ اس سے بھی وہ پوچھیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ طریقہ کار کیا ہے. وقت آ گیا کہ ان کو, اس لیے کہ اب آپ صرف اس کو رو رہے ہیں تاریخ روڈ کو, میں آپ کو ڈیفنس کی کئی سڑکیں ایسی دکھاتا ہوں جو ایک نہیں 6 دفعہ بنی ہے. ایک دفعہ بنی, پھر اس میں فلانی لائن ڈالی سوئی گیس کی, پھر ڈالی سیوریج کی, پھر فلانے کی لائن, پھر بجلی کی, ہر چیز وہ, اور ہر دفعہ بن کے اکھڑتی رہی اور بنتی رہی, اکھڑتی رہی, بنتی رہی, اکھڑتی رہی. یعنی فقدان اتنا زیادہ ہے کہ آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے ان لوگوں کی کہ کس نے پہلے کام کرنا ہے, کس نے بعد میں کام کرنا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز کو کرنے کی ضرورت ہے, جو بالکل بلا شبہ بالکل اس میں دیکھیں فنڈ, یہ جو لگتے ہیں سارے پیسے یہ ہمارے آپ کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, اور یہ اس کو غلط طریقے سے استعمال ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے. اب ہم کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں جیسے, تو ہم پورا اس وقت تک پلسٹر نہیں ہوتا جب تک نیچے تک ساری لائنیں نہ ڈل جائیں, اس کے بعد ہم اس کو آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوئی. کچھ ایسے پروجیکٹس بنے تھے جس میں جب بعد میں ان کو پتہ لگا سیوریج لائنیں تو ڈالی نہیں تھیں, جیسے لیاقت آباد کا بہت بڑا پروجیکٹ ایک بنا ہوا ہے کارنر کا, تو وہ پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا, پھر وہ بندے ہی فیل ہو گئے. مطلب کہنے کا کہ غلط تو غلط ہی ہے نا, ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک اور جو پازیٹیو چیز, یہ جو پیچھے دنوں کچھ 2 ہفتے پہلے بڑی تیز بارش بھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, آپ اسپیشلی گلستان جوہر کے علاقے میں, ناظم آباد کے علاقے میں پانی جمع نہیں ہوا. انہوں نے وہ ساری لائنیں ٹھیک کی ہیں اپنے, اس میں جو پھنسی ہوئی تھی, کئی چیزیں پھنسی ہوئی تھیں جو پرانے وقتوں سے بوریاں شوریاں پھنسا کے رکھی ہوئی تھیں تاکہ یہ چوک رہے, ہر وقت مشکل رہے, اور آنے والی گورنمنٹ کو بھی مشکلات ہوں. اور کیا موٹیو تھا آئی ڈونٹ نو, حالانکہ سب کے سب جو بھی آئے ہیں وہ کراچی والے ہی آئے ہیں اور کراچی کی خدمت کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ اندر خانے اس طرح کی حرکتیں کر گئے تو غلط ہے. تو انہوں نے وہ نکالا, کلین اپ کیا. آپ دیکھیں پانی نہیں کھڑا ہو رہا, ایشو اب یہ ہے کہ روڈیں اکھڑی ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن پانی جس طرح گھٹنوں پانی کھڑا ہوتا تھا, کہاں کھڑا ہوا ہے؟ نہیں اتنی تو بارش بھی نہیں تھی ناصر بھائی, وہ تو آپ یہ دیکھیں پہلے 100 ملی میٹر سے ابھی تو کسی نے 100 ملی میٹر تک گئی بھی نہیں ہے, جیسے لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں جس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں, اس دفعہ تو اس سے آدھی بھی کراچی میں نہیں ہوئی ہے. تو کراچی میں تو انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ رہے کہ کراچی میں جو اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں یاسر بھائی, بڑے مزے کی بات ہے, کراچی میں کراچی کی قیادت ہی آئی ہے. گزشتہ 30-35 سال سے دیکھ لینا تو کراچی میں کراچی کی قیادت ہی رہی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں رہا. آپ اگر آپ زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, ہو سکتا ہے کہیں کوئی کچھ چھوٹے عرصے کے لیے کچھ کوئی آیا ہو, لیکن کوئی بھی نہیں. کراچی کی قیادت, چاہے کسی نے 14 سیٹیں نہیں تو کراچی والوں نے, کسی نے 35 سیٹیں نہیں ہیں تو کراچی والوں نے لی ہیں وہ سارا, لیکن تو انہوں نے کراچی کے لیے اگر کرتے تو اتنے ذرا عقلمند تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو کر لیتے نا. اچھا آپ لاہور کرتے ہیں یا پنجاب کرتے ہیں تو کراچی کو بھی آپ بنا لیتے ہیں, آپ ہی تھے نا, کوئی اور تو نہیں تھا اس میں. میں مطلب میں یہ چہرہ اصل آئینہ تو بھی دیکھنا چاہیے نا. آپ لڑتے, آپ کہتے پروفیشنل گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہ چاہیے, ہم نے یہ کریں, جب پازیٹیو کام کرو تو بھی, لیکن پتہ لگے کہ پی این ایس سنسیئر ایفرٹ ہونی چاہیے, سنسیئر ایفرٹ نہیں ہو, پی این ایس کی بلڈنگ میں 4 دفعہ آگ لگ کے ریکارڈ جو ہے وہ جل رہا ہو, تو پھر وہ سنسیئر ایفرٹ پھر وہ اگلوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے, پھر اگلے بھی کہتے ہیں یہ بھی فارغ ہیں سارے کے سارے. بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے. بہر یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف اس لیے کہ جب یہاں پر ایک تو سلسلہ جو ہے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پارٹی کے ہیں, ان کی وابستگی ہے, اور ہمارے ہاں ایک بڑی انفارچونیٹ یہ ہے ہم اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اس جگہ پر نہیں ہے. اب یہ ہماری ذہنی وہ ہے کہ اگر یہ آپ کا حلقہ ہے, آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے, تو میں اس میں کوشش میری ہوگی کہ کام نہ ہو, کیونکہ اگر اس میں کام ہو گیا تو اس کا بینیفٹ آپ کو چلا جائے گا. وہ کریڈٹ کی جنگ آپ کو پتہ ہے, ہمارے یہاں ہر بندہ کریڈٹ لیتا ہے,
اور میں نے اس کے اوپر کچھ لکھا بلکہ بھی کئی کہ کوئی کریڈٹ کام لینے کا کرنے ہمیں والے تھے شوق ان کو ہی فارغ کروا دیا، جو کام جو کرنے والے تھے ان کو بھی. تو یہ کیا ریزن ہو رہی ہے اس کو؟ تو یہ تو ایک ہمارا ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے. انور بھائی یہ فرمائیے گا جیسا بھی بات کر رہے تھے آپ، کیا ان کی بات سے مطمئن ہے؟ دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں تو کوئی کوارڈینیشن نظر ہی نہیں آتی. یہ کس کا کام ہے اس کو بہتر بنانا؟ کہ کون سا ادارہ کب آ کر کھدائی کر کے چلا جاتا ہے؟ بہت ساری سڑکیں تو میں نے دیکھا کہ 2-2 سال کے بعد بنی، اور جس دن وہ بنی ہے اس کی ویری نیکسٹ ڈے ہی اس کو کھود کے دوبارہ سے برابر کر دیا. یہ تو ہمارا حال ہے. کراچی میں یہ ہو رہا ہے، مجھے باقی کا نہیں پتا کہ باقی جگہوں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وہیں سے شروع کرتے ہیں نا، جو طارق روڈ کی بات کی گئی. جس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو بنائے گا، اس وقت کافی ایک تو مشہوری ہوئی کہ تو بہت زیادہ پیسے لگے، جی مہنگی ترین سڑکوں میں سے شمار ہوتا ہے اس کا. تو جب یہ بات ہو تو اس طرح کے یہ جو بھی تھا، پہلے تو یہ نا ڈیزگنیٹ کی جائے نا اتھارٹیز کون ہے. ہم اگر میئر کی بات لیتے ہیں تو میئر صاحب کو چاہیے بلا لیں سب کو، انٹرنیٹ، سیوریج، اور یہ جو پینے کا پانی، بجلی، ٹیلی فون، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے ان کو بلا لیں، لوگوں کو دیکھ لیں بھئی کیا فٹ پاتھ پہ جو باقی بڑے بڑے بینکس ہیں آپ دیکھ لیں. فٹ پاتھ پہ تو بینکوں نے وہ اپنے جنریٹر رکھے ہوتے ہیں، اور بڑی دکانوں نے اپنے جنریٹر فٹ پاتھ پہ رکھے ہوتے ہیں، پھر ہوٹلوں نے اگر کرسیاں رکھی ہوتی ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہو گئی. تو ان کو بلا کے یہ ہم کرنے لگے. اب آپ نے پھر ان کی جو چیزیں ڈالتے ہیں، جو پائپ ہو گئے یا جو وائر ہوگی، جو نیٹ کی یا ٹیلی فون کی، ان کی سب کی PTCL والوں کو بھی بلایا جائے. تو ان کو باقی کہ آپ لوگ ابھی بتائیں ہم یہ روڈ بنانے لگیں، اتنے عرصے بعد 1 ماہ بعد شروع کریں گے، آپ لوگ بھی اپنے پلان لے کے آ جائیں. کل کو ہم آپ کو اس کو گنتی نہیں مارنے دیں گے. اور اس کے اوپر ایسے کوئی یا تو ایک قانون پاس ہونا کہ آپ ان روڈوں کو کیسے توڑ سکتے ہیں، کیسے بننے کے بعد کتنے عرصے تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. مگر وہ جب آپ اگر یہ کر بھی لیں اس کے آگے بھی پھر اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر، جیسے ناصر صاحب نے فرمایا کہ اس میں سیوریج یا پانی کی جو لائنیں تھیں وہ کمزور تھیں اور وہ پانی نیچے سے آ گیا. تو اس چیز کے اوپر اگر وہ لائنیں کمزور ڈلی ہیں تو اس ادارے کو پوچھا جائے کہ ٹہرے میں لایا جائے. یعنی جنہوں نے روڈ بنایا وہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے صحیح کام کیا، مگر جنہوں نے لائنیں ڈالی بعد میں ڈالی، کھدائی کی، کھدائی کے بعد اس کو. اب میں یہ سن سیٹ بولیوارڈ پہ مڑتا ہوں نا ادھر سے کالا پول سے جا کے اپنے آفس کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے سائڈ پہ جب پورے ڈیفینس میں ڈالے ہوئے ہیں وہ پائپ بڑے سیوریج کے اس بارشوں کے لیے ڈالیں. تو وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ڈالے ہیں نا، اب وہاں سے پورے پاکستان کی ہیوی ٹریفک گزرتی ہے مائی کلاچی پہ، کہ وہاں سے ٹرک خالی بھرے ہوئے دونوں ٹرن کرتے ہیں لیفٹ اور چلے جاتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ چلو زیادہ عرصہ نہیں، 6 مہینے سال بعد وہ جگہ بیٹھ جائے گی جہاں پہ پائپ ڈال کے دوبارہ روڈ. میں اپنی گاڑی اس پٹی پہ نہیں چلاتا، میں نے کہوں مڑنا ہوتا ہے لیفٹ تو میں تھوڑا سا روڈ پہ چڑھ کے، میرے بیٹے نے 2 دفعہ کہا ادھر، میں نے کہا یار یہاں نیچے لائن ہے سیوریج کی تو اس پہ کم وزن چلنا چاہیے. مگر جو ٹرک آتے ہیں، ڈرائیور آتے ہیں، تو وہ اس چیز کو دیکھنا. جب آپ نے ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کا کام کیسا ہوا ہوا، اللہ کرے یہ صدیوں چلے، مگر جب وہ یہ کام کرتے ہیں اس قسم کا، اس کے بعد یہ بیٹھ جاتی ہیں. کئی سڑکیں آپ نے دیکھا ہو کئی جگہوں پہ اس طرح بیٹھ جاتی ہیں، اس پہ کام صحیح نہیں ہوتا. ان انجینئرز کو پوچھا جائے. کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جو انجینئر بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ نیچرلی وہ چیزیں ایسی ہیں. لیکن وہ تو صرف ارتھ کویک کی اس میں آتی ہے، لیکن یہ تو بارش کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے. وقت کی کمی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا قطع کلامی کر دوں. بات یہ کہ کراچی کا ماسٹر پلان ہی نہیں بنایا. کراچی میں جو دیکھیں ہے تو صحیح نا، نہیں کراچی میں پورٹ سٹی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی 40 فٹس کے اور بڑے ہیوی کنٹینرز لوڈڈ ٹرکس گزرتے ہیں یہاں سے. اب وہ شہر کے بیچ سے، ان کے لیے کوئی آس پاس کی روڈ بنائی نہیں گئی، ٹھیک ہے، یہ پلاننگ نہیں کی گئی. یہ کام ان کا تھا جو گزشتہ 35 سال سے حکومت کر رہے تھے. جو یہاں کراچی کے بھی جو یہاں پہ 20-25 سال سے جو یہاں دعوے دار ہیں، ان کا بھی یہ کام تھا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ٹرکوں نے موومنٹ تو کرنی ہے، پورے پاکستان میں جانا ہے یا انڈسٹریل زونس میں جانا ہے. آپ نے ٹائمنگ ریسٹرکشنز لگ گئی، لیکن وہ جب بھاری
بڑی بھرکم ٹرک ان سڑکوں سے گزرتے ہیں جو کہ اس لیے ڈیزائن کی ان کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں, بڑی ہیوی سڑک ہوتی ہیں وہ ڈیزائن, ایلیویٹڈ روڈز ہوتی ہیں جو شہر کے اندر نہیں, اب وہ شہر کے اندر وہ کسی بھی شہر میں نہیں ہوتی, کسی بھی دنیا کے شہر میں اتنی ہیوی سڑک نہیں بن سکتی, وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو کوئی آس پاس سے کوئی لنک روڈ یا کوئی بنایا ہی نہیں ہے سسٹم, تو آبویسلی وہ انہوں نے بیچ سے گزرنا ہے اور وہ کھڈے بھی آنے, وہ لائنیں ٹوٹ جانی ہیں, وہ کتنی بھی مضبوط لائن ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی. پھر آپ کے یہاں واٹر مافیا جو ہے اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا, یہاں پر وہ ٹینکر سے جو پانی ہوتا ہے, ٹینکر لوڈ ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا ایک 6,000 گیلن کا ٹینکر ہے وہ, تو اس کا جو لوڈ ہوتا ہے پانی کو, آپ ایک بالٹی پانی نہیں اٹھائی جاتی ہے تو وہ لوڈ وہ ہلتا ہے تو وہ جرک دیتا ہے اس کو, وہ پوری لائنیں توڑ تاڑ کے رکھ دیتا ہے اس کو. تو بات یہ ہے کہ کراچی کی ماسٹر پلاننگ کی اس وقت ضرورت ہے کہ اس کو, جیسے اب کچھ یہ ملیر ایکسپریس وے یا کوئی یہ لیاری جو بھی کرے, لیاری ایکسپریس وے بند رکھا, ایک ٹریک بنایا ہی نہیں انہوں نے, مشرف صاحب کا کام تھا, انہوں نے ریلائز کیا 12 سال بند رکھا, پھر آ کے بنانا ہوا تو 6 مہینے میں بنا دیا جس نے بھی بنایا. بہرحال میں پولیٹیکل اب ایشو ہو جائے گا وہ نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے کہ کیوں یہ کراچی, اب وہ ظاہر بات ہے بڑی بڑی لوریاں جب گزریں گی تو سڑکیں ڈیمیج ہوں گی, اس کی لائنیں اس قابل ہیں کوئی بھی نہیں ہوتی ہیں, مطلب یہ ان کا قصور نہیں. لیکن دیکھیں یہ چیزیں, پھر میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کا سارا قصور ان کا ہے, تو یہ بھی ہے ان کی بھی کنسٹرکشن ہلکی ہوتی ہے, جہاں پہ 100% کرنی ہوتی ہے کنسٹرکشن 30% یا 40% کنسٹرکشن کرتے ہیں, باقی تو فارغ ہی ہو جاتے ہیں یہ لوگ بھی. تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ پرابلم ہوئی ہے, جب تک یہاں تو پڑھے لکھے لوگ 30-35 سال سے تھے بناتے ہیں نا, یہاں پہ لنک روڈ بناتے ہیں, وہاں کا دیکھتے ہیں, اب لاہور کو دیکھتے ہیں, وہاں سارا 30-35 سال میں لاہور ٹانگا سے پتہ نہیں چلتے ہوئے کہاں, میں ٹانگے میں دیکھ رہا تھا 30 سال پہلے ٹانگوں میں چل رہے تھے, لاہور پتہ نہیں کیا ہو گیا, میٹرو پہ چل رہا ہے, وہ زبردست چل رہا ہے, انفیکٹ ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو ہم جو میٹرو پہ چل رہے تھے, ہماری سرکولر ریلوے چل رہی تھی اور ساری ہماری ٹانگیں, ہم لوگ ٹانگوں پہ آ گئے, یہ جرم ہو گیا ہمارے ساتھ, ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے جی, اور قیادت یہیں کی رہی ہے. ہاں چلیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ قیادت یہیں کی رہی ہے, لیکن وہ اب یہاں مسئلہ یہ ہے انور بھائی, آپ تو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ اختیارات کی بات کرتا ہے. ابھی بھی یہ جو حالیہ بھی میئر صاحب ہیں, میں بھی نام بھول جاتا ہوں اکثر کیونکہ وہ کم نظر آتے ہیں نا, تو وہ ٹویٹر پہ میں دیکھ لیا کرتا تھا, ٹویٹر بند ہو گیا شاید میں, تو اب وہ نہیں مجھے نظر آتے. تو وہ بھی اب میں نے ایک جگہ کہیں اتفاق ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ دوسری پارٹی کو کہ جی آپ کام نہیں کرنا چاہتے, اختیارات کی کیا بات کرتے ہیں, آج یہ بھی اختیارات کی بات کر رہے ہیں. بڑا حیران ہوں, تو پھر اختیارات کس کے پاس ہیں یہاں کے کام کرنے کے؟ اختیارات تو انہوں نے چھینے ہیں وفاق سے 18ویں ترمیم کر کے. تو جب 18ویں ترمیم ہو گئی ہے تو سارے کے سارے پیسے پروونس کے پاس آ گئے, یہ ہوگی پہلی بات. ٹھیک ہے, ابھی پروونس اگر یہ ہمارے کراچی شہر اس وقت جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہوتا, یا تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہوتا, یا کسی MQM کے ہاتھ میں ہوتا, تو پھر تو بات کی جا سکتی تھی, اختیارات کی بھی, پیسوں کی, سب کچھ. اس وقت جو ہے کراچی شہر میئر کے حساب سے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہے, اور پروونس میں نہ صرف پروونس میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت ہے, بلکہ صدر پاکستان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اور اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. سب سے نیچے ایک کونسلر ہے اور سب سے اوپر ایک صدر ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور پورا سندھ اور کراچی خاص طور پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو آپ نیچے سے اوپر فائل بھیجیں یا اوپر سے نیچے فائل بھیجیں, اس میں 1 لاکھ کی بھیجیں یا 50 ٹریلینز کی بھیجیں, نیچے سے اوپر بھیجیں یا اوپر سے نیچے پیچھے, آپ کو 1 منٹ لگنا چاہیے. کسی جگہ پہ ٹائر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ بقول ملک ریاض فائل کے ساتھ ٹائر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس علاقے میں, پھر بھی نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے یہ عوام دشمنی ہے. عوام دشمنی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو آن نہیں کیا جاتا. پاکستان پیپل پارٹی کراچی کے لوگوں کو آن نہیں کرتی, MQM تو کرتی ہے, اور باقی پارٹیاں جو ہیں کرتی ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے, پھر آن نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے, تو ان کو آن کرنا چاہیے کہ عوام جب ایک صدر بن جاتا ہے یا کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے یا میئر بن جاتا ہے, ایون کونسلر بن جاتا ہے, وہ پھر پارٹی سے باہر آ جاتا ہے. کونسلر کو اگر یعنی کہ 20,000 ووٹ تھے, اس کونسلر کو اگر اس میں سے 2,000 ووٹ ملیں اور وہ بن گیا ہے, وہ 18,000 بھی اب اس کے ہیں, 18,000 لوگ اب اس کے ہیں, وہ ان کا کونسلر ہے. تو یہ اگر نظریہ آ جائے, یہ نظریہ صحیح ہو جائے, تو ہر کام صحیح ہو جائے گا.
جی آخری جملہ جی فرمائیے. کراچی میں دیکھیں جہاں بہت مسائل پہ بات ہو رہی ہے تو ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے آبادی. کراچی کی اوریجنل آبادی جو ہے وہ، اور جو باہر سے جو مسلط ہو گئی آبادی وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت میس اپ ہو چکا ہے. مسلط تھوڑا سا میں بھی ہوں مسلط میں. مسلط میں دیکھیں پھر بہت سارے لوگ مسلط میں آ بات جائیں گے، یہ یہ کہ بات دوسری طرف. میں جو ایسی ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، آپ اس کو بھی یہ آپ نے ایک اچھی بات کی کہ اس میں غیر مقامی سے مراد ہم یہ لے لیتے ہیں جو شہر میں نہیں رہتے، بلکہ اس میں بڑی تعداد ہے جو ملک سے باہر سے بھی آ رہے ہیں. باہر سے آ کے وہ سب سے زیادہ کراچی میں ہے. جی جی ایک رف ایسٹیمیٹ تقریباً ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو 20-25 لاکھ لگاتے ہیں، جبکہ میرا ہے تقریباً 55-60 لاکھ ہے. جی بالکل اتنا ہے. اب اس میں جو فنڈز جو ہے نا ان کا وہ حلوہ بن جاتا ہے. فنڈز ہی نہیں رہتے ان کے لیے. جو فنڈز چاہیے بلینز آف ڈالرز کے، پتہ نہیں کتنے. لیکن یہ جو مطلب جو فنڈز ہوتے ہیں وہ کراچی کی آبادی کے لیے، لیکن جو انلیگل امیگرینٹس جو آس پاس برا جمان ہو چکے ہیں کراچی کے، انہوں نے بھی اس کا جو ہے نا وہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہو گیا اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اور وہ آپ کے ریسورسز اسی لیے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر بھی کریٹ کر دیا انہوں نے. اچھا وہ ان کو چونکہ وہ پیار نہیں ہے وطن سے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ملک سے وہ پیار نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چیز توڑ تاڑ کر کے نکل جاؤ یا وہ کر دو، وہ بھاگ کے مانسیرا پہنچ جائے گا دوبارہ یا کہیں وہ بارڈر کراس کر جائے گا. چلیے ناصر بھائی بہت شکریہ آپ کا، انور بھائی بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بات ہو رہی تھی مسائل کے حوالے سے اور بالخصوص شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. جو صورت حال ہے میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں، شاید مسائل تو کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں، مگر یہ پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ اور اس طرح کے دیگر مسائل شاید اب نہیں کہیں پائے جاتے ہوں گے. بہرحال بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہمیں جاری رکھنا ہوگا، تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.